अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कोयटा में होने वाले कल के धमाके के हवाले से। सरीना होटल की पार्किंग के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में 5 लोग लुकमा अजल बने। बहुत सारे अफराद इस धमाके में ज़ख्मी हो गए, बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हो गया। पाकिस्तान के अंदर इस धमाके हो जाने के बाद TTP ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात समेत प्राइम मिनिस्टर ने इसको शदीद कंडेम किया। जिस तक की खबर पहुंची उसने इसको कंडेम किया। बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर कंडेम किया और फौरी उन्होंने एक्शन लिया। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बलोचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें लियाकत शहवानी साहब, तर्जुमान बलोचिस्तान है। वेलकम टू द शो शहवानी साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि धमाके के बाद से लेकर अभी तक की क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है और आपकी मशीनरी हुकूमत की जो है वो क्या कर रही है? जी, मशीनरी हुकूमती मुकम्मल ऑपरेशनल है, फ़ाल है। और कल रात ये अनफॉर्चुनेट जो वाक़या पेश आया उसके फौरी विद इन फ्यू सेकंड्स पूरे होटल और उस एरिया को हमने कॉर्डन ऑफ किया, इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी किया। वहाँ पर जो ज़ख्मी मौजूद थे उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया और हॉस्पिटल में इमरजेंसी इम्पोज की और उनके बेहतरीन निगहदाश्त को यकीनी बनाने के लिए जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनको डायरेक्शन जारी किए। और उसमें जो 5 शहादतें हुई उनको जो है हमने उस वक्त एम्बुलेंसेस फराहम किए और फिर होटल में आमद और रफ्त जो है फौरी तौर पे हमने बंद किया और किसी मजीद इस तरह के धमाके या ख़तरे से बचने के लिए फौरी तौर पे इंतजामात किए गए। और हमारी जितनी भी पुलिस हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। तो लियाकत साहब ये बताइएगा कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन कोई थी सिक्योरिटी फोर्सेज के पास, पुलिस के पास, कि वहाँ पे थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था कि आप मोहतात रहें? कोई पुलिस की सर्विसेज या वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, नहीं बढ़ाई गई? कुछ इस किस्म की भी चीज़ें चल रही, थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा क्या हुआ था? थ्रेट अलर्ट तो नहीं था, लेकिन हम जो है मुकम्मल हाई अलर्ट पे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में पिछले 1.5 से 2 अशरों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब रही है और इस तरह के वाक़यात पे दर पे होते रहे हैं। इस गवर्नमेंट की कमिटमेंट, डेडिकेशन और जो लॉजिकल रीज़नेबल जो हमने डिसीजंस लिए उसकी बुनियाद पे सूरत हाल बहुत बेहतर हुई और बहुत अरसे बाद ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। तो हम तो हमेशा हाई अलर्ट पे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पे थे और यही वजह है कि वो जो टेररिस्ट है जो एक सुसाइड बॉम्बर था उसे जो है गाड़ी से निकल के अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। उसके गिर्द जो घेरा है वो तंग रहा, वो सफोकेट महसूस कर रहा था और दरे जाने के खौफ के पेश नज़र उसने गाड़ी में बैठे हुए पार्किंग ही में अपने आप को ब्लास्ट किया। ठीक है, अच्छा अब ये बताइएगा सर कि ज़ाहिर है उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर वज़ीर दाखिला जो वफाकी हैं उनकी भी स्टेटमेंट है कि हाई अलर्ट पे हैं तमाम सिक्योरिटी की जितनी भी इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के अंदर। बलूचिस्तान की हमें सिक्योरिटी की इस वक्त सूरत हाल बताइएगा, स्पेशली कोयटा के हवाले से बताइएगा और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि जो आपकी पेट्रोलिंग का अमल है वो किस सूरत हाल के अंदर जो ऑपरेट कर रहा है और कैसा ऑपरेट कर रहा है अभी? देखिए, वेल ऑपरेट कर रहे हैं इसी वजह से तो ये जो इस तरह के वाक़यात कम हुए हैं। एक निजी टीवी चैनल का रिपोर्ट है कि पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने रिपोर्ट कंडक्ट किया था कि कंपेरेटिवली 2018 के 2019 में 53% बेहतरी आई थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ने और फिर 2019 के मुकाबले में 2020 में 73% बेहतरी आई थी। तो ये हमारे जो है यहाँ पर पुलिस है, हमारे लेवीज है, FC के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ईगल स्क्वाड, ये सब जो है मिलकर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। और यही वजह है कि रात गए तक कोयटा में जो मार्केट्स हैं वो खुले हैं और जो हिस्टोरिकल जो रमक है, रौनक है, वो हमने बहाल किया। और बहुत अरसे बाद ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, काबिल मज़म्मत है और वाक़या भी एक कालादम तंजीम TTP ने इसको कबूल किया है और जिस स्केल पे जाके वो पूरे मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों से इस तरह के वाक़यात में मुलविस रहे हैं और जिस तरह की उनको पुष्ट पनाही है, जिन ममालिक की पुष्ट पनाही है, तो उसको देखते हुए बाहर सूरत हमने सूरत हाल कंट्रोल किया है और बहुत अरसे बाद जाके ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया और इंशाल्लाह इसमें जो भी मुलविस हैं उसको हम ट्रेस करेंगे और उन्हें जो है इंसाफ के कटहरे में ज़रूर पहुँचाया जाएगा। और बलूचिस्तान के आवाम को यकीन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे। यही वजह है कि कल रात वाक़ये के बाद आज सरीना होटल भी खुला रहा लोगों के आमद और रफ्त के लिए और मुज़ाफ़ात के एरियाज़ भी खुले रहे। कोई हडल नहीं, कोई इम्पेडिमेंट नहीं, कोई रोक टोक नहीं
اور لوگوں میں بھی کوئی خوف نہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا لیاقت شوانی صاحب کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کے اندر پہلے آیا کہ جی وہاں پر چائنیز تھے, اس سے پہلے کچھ اور ملک کے ڈپلومیٹس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئیں اور پھر کچھ تردید آئی. تھوڑی کلیئرٹی دیجیے گا ڈپلومیٹس کے حوالے سے, آپ کی گورنمنٹ کے پاس کیا سٹیٹس ہے کہ ہوٹل کے اندر ڈپلومیٹس تھے نہیں تھے, اور اگر تھے کون سے تھے؟ جی ہمارے پاس جو ہے نا چائنیز ڈیلیگیشن کل آئی تھی, چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کل 2:30 بجے ان کی ملاقات ہوئی, میں بھی موجود تھا اس ملاقات میں, میٹنگ ہوئی. اور لیکن کل جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جو ہے ڈیلیگیشن ہوٹل میں نہیں تھے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ لیاقت شوانی صاحب موجود تھے, ترجمان بلوچستان حکومت وقت کا, بہت شکریہ. پروگرام کے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کر رہے ہیں ہم کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے جس میں 5 لوگ لقمہ اجل بنے. کئی لوگ اپنی جان سے تو گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. ٹی ٹی پی پاکستان یعنی جو ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. حکومت کہ جس بھی شخص تک یہ خبر پہنچی اس نے فوراً پرامپٹ ریئیکٹ کیا اور اس حوالے سے اپنے بیانات تو دیے. اب دیکھنا یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے کیا. اس سے قبل ہمارے ساتھ موجود تھے لیاقت شوانی صاحب. پروگرام میں ہمیں اب جوائنٹ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سر, پہلا اور بہت اہم سوال یہ کہ ٹی ٹی پی پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری تو قبول کر لی ہے. آپ بڑی اعلیٰ پوزیشنز پر رہے ہیں اور آپ نے معاملات بڑی قریب سے دیکھے ہیں. یہ بتائیے ان سائڈ کو انفارمیشن ہے آپ کے پاس, ٹی ٹی پی کا نیکسس بن چکا ہے, بن رہا ہے, اسٹرانگ ہو رہی ہے, اسٹرینتھ پکڑی ہے, کیا ہو رہا ہے اور ہوگا کیا؟ جی ٹی ٹی پی کا نیکسس تو کچھ 6-7 مہینے پہلے بن چکا تھا. وہاں پر جو باقی سپلنٹر گروپس ہیں, ISIL ہے اور لوگ ہیں کہ وہاں پر حامی ہیں, آپ سمجھیں کہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پر اور امریکیوں کے پروردہ ہے, اگر میں کہوں ہندوستان کی لائن پر چل رہے ہیں تو وہ لوگ تو ہیں. لیکن ابھی پریشانی کے عالم میں وہ ضرور ہیں کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا بھائی امریکہ وہاں سے جا رہا ہے. یہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں. جی افغانستان کی بات کر رہا ہوں. اور جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ولنریبل سمجھ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کے وزیر خارجہ ہمارے وزیر خارجہ سے مل رہے ہیں, ان کے جو امبیسڈر ہیں وہ آج بھی آرمی چیف کو بھی مل رہے ہیں. تو ایک پریشانی کا عالم تو ہے, تو ساتھ ہی ایک دباؤ کا عالم ہے پاکستان کے اوپر. وہ بیسیکلی امریکہ کی طرف سے ہے کیونکہ امریکہ خود تو یہاں سے جا رہا ہے لیکن وہ اپنا انفلوئنس یہاں پر بڑا اسٹرانگ چھوڑنا چاہ رہا ہے اور اس کی بہترین بیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ اپنا اوور آل ایک شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی پالیسی میں کہ وہ زیادہ ابھی جھکاؤ چل رہا ہے چین کی طرف, روس کی طرف, ترکی, ایران سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور افغانستان میں بھی مختلف دھڑوں سے بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ایک فلکس کی سچویشن ہے جس کو یہ تو نہیں آج پریڈکٹ کیا جا سکتا کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گی, کیونکہ میں ایم ناٹ پریوی کہ اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے, انہوں نے کیا لائے عمل تشکیل دیا ہے اور وہ کس ڈائریکشن میں چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے اور میں نے مشورہ دینا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے ان سے ہم متفق نہیں ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو وہ سب سے اسٹرانگ گروپ رہ جائے گا افغانستان میں جب چلے جائیں گے امریکن اور نیٹو ٹروپس, اور اس کے بعد وہ جو ہے نا کسی کی کنڈیشن کم مانیں گے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے عبداللہ سے بھی, انجینئر حکمت. یہ تو سر دیکھیں نا جنرل صاحب, یہ تو ساری سچویشن ہے جو ہم نے دیکھی کہ افغانستان کے اندر آ گئی اور پاکستان سے مدد مانگی جا رہی ہے اور پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے میڈیٹ کرائی ہیں ٹاکس اور مزید بھی آپ ہمارے جو ایگزٹ ہے اس کے اندر میں ہیلپ آؤٹ کریں. اب سوال یہ ہے کہ جو کل بلوچستان کے اندر اٹیک ہوا سرینا ہوٹل کے اندر 5 لوگ جس کے اندر جاں بحق ہوئے, کئی زخمی ہو گئے, ٹی ٹی پی پاکستان یعنی جو ہے تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یہ دونوں علیحدہ تنظیمیں, علیحدہ دھڑے ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب ٹی ٹی پی کتنی اسٹرانگ ہو رہی ہے, ان کا نیکسس, ان کا نیٹ ورک کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے؟ ٹی ٹی پی ویک ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شہری کا چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے, تو یہ وہ بھڑک ہے. اور ان کا نیکسس جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہے, ان کے جو این ڈی ایس ہے ان کے ساتھ, اور
اس کے علاوہ را ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لیکن سر را کو دیکھیں را از انڈیا رائٹ. اب را اگر ایسا کر رہی ہے تو ہم انڈیا کے ساتھ تو تعلقات بہتری کے حوالے سے کیا کوششیں نہیں کریں؟ 2003 جنگ بندی ہم نے معاہدہ دیکھا کہ ہو گیا, ٹریڈ کی باتیں ہو رہی تھیں جس کو ہم نے کشمیر کی وجہ سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ لائن کر دیا. سو اوور آل بڑے پیمانے میں بھارت کو لے کے اب کافی مثبت چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو بھارت ایسا کیوں کرے گا کہ وہ ادھر بلوچستان میں انسرجنسی کرے, دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ٹاکس کرے, یا وہ ایسا کرے گا؟ وہ ایسا ہی کرے گا, یہ میرا اپنا اندازہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ان سے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں امن کی کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوشش کرنی چاہیے. لیکن آپ کو اپنے مد مقابل جو بھی ملک ہے, چاہے دشمن ہے یا دوست ہے, اس کی سرشت کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے ماضی کا پتہ ہونا چاہیے. جو لوگ اس وقت وہاں پر ہیں اقتدار میں, ان کی پوری ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے, ان کی سوچ کا پتہ ہونا چاہیے. ارے بھائی, وہ کبھی بھی آپ کو ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لینے دیں گے اگر ان کے بس میں چلے. یہ انہوں نے الجھایا ہوا ہے, اور یہ بھارت کے اپنے امریکہ کے کہنے پر ایک ٹیمپریری فیز ہے جس میں وہ امریکن یہ چاہتے ہیں کہ وہ خیر عافیت سے یہاں سے نکل جائیں, اس کے بعد جو مرضی کرنا پاکستان کے ساتھ. تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اسی سال کے آخر میں یہ کیسے تیور بدلتے ہیں, اور کیسے یہ تمام جو پینگیں نظر آ رہی ہیں آپ کو کیسے تڑک کر کے ٹوٹتی ہیں. تو یہ ایسے جلدی ختم ہونے والا صاحب, اب جو یہ آپ نے بتایا کہ کمزور ہو رہی ہے ٹی ٹی پی, جو آپ کا کہنا ہے, تو وہ کامیاب اس نے اٹیک تو کر لیا. اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جی اگر وہ کمزور ہو رہی ہو تو ظاہر ہے وہ پکڑ دھکڑ ان کی یقیناً ہو رہی ہوگی, لیکن وہ فیل ہوتے دکھائی دیں. لیکن اگر ان کی نظر سے آپ دیکھیں تو شاید وہ بڑے کامیاب ہوں گے, وہ کہیں گے جی ہم نے تو اپنا ہدف پورا کر لیا. نمبر آف اٹیکس کو دیکھیں نا, نمبر آف اٹیکس کو دیکھیں, ان کی ایفیکٹیونیس دیکھیں. پہلے جب اٹیک ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے 20 لوگ شہید ہو جاتے تھے. سر وزیر داخلہ نے تو کہا ہے کہ وہ اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے, اسٹرینتھ پکڑ رہی ہے. یہ اسٹرینتھ نہیں پکڑ رہی. میرے اپنے خیال میں وہ اپنے دیکھیں جتنی بھی ویک ہو کوئی اس قسم کی تنظیم, وہ کوئی ایک آدھ ایسا کام تو کر ہی جاتی ہے, اور وہ اس میں کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور ہمیں مزید ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس ایک دھماکے سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اخذ کر لی جائے کہ وہ مضبوط ہو رہے ہیں, یا وہ یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا ہے, اور اس قسم کا ایک آدھ دھماکہ کرنے کے اہل وہ ابھی بھی ہیں, آئندہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ ستمبر میں امریکن یہاں سے چلے جائیں گے, اور اس کے بعد جو بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے افغانستان میں, اللہ کرے کہ وہ صاحب ذرا ایک چھوٹی سی خانہ جنگی تو لازمی ہونی ہے, اس کے بعد پھر بڑا جرگہ ہوگا, پھر ایک معاملہ وہاں پر ٹھہراؤ کا آئے گا. جب وہ آ جائے گا تو کون لوگ آتے ہیں اقتدار میں, صحیح زیادہ امکان یہ ہے کہ افغان طالبان آئیں گے. تو اس کے بعد میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے ابھی ان بلوچستان, جس طرح وہ ڈیل کر رہے ہیں, وہ رائٹ پلیسڈ آپ کو لگ رہی ہے, یا تھوڑی سی میں ڈائریکشن بلوچستان اسپیسیفکلی میں بات کروں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں اندازہ لگا رہا ہوں, یہ میں آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے سوال جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کمانڈ کر چکے ہیں ایسی بہت ساری جگہیں. صحیح کہہ رہے. ہماری جو اسٹریٹجی ہے سب تھوڑی سی ڈیفینسو ہے, کہ ہم نے باڑ لگائی ہے, ہم نے وہاں پر ان کے آنے جانے کے راستے, یہ تو بڑا اچھا کام ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی ود ان بلوچستان. لیکن جو میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا چاہیے جو پہلے ہم دیتے رہے ہیں, اب شاید اس میں تھوڑی کمی ہے, جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی سی ون وے مجھے نظر آتی ہے, کیونکہ مجھے اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی جس کا جواب نظر آئے. کیونکہ یہ ایسے کام نہیں ہے, اس میں چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, اس کا جب تک آپ افینسولی جواب نہیں دیں گے یہ کام بند ہونے کے نہیں ہے. تو یہ کام صرف ادھر ہی نہیں کیا جانا چاہیے, یہ ادھر بھی کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ نحوست اٹھ کے آتی ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب آخری سوال سر آپ سے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ادر دین دیٹ بلوچستان, کچھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے باقی پروونسز کے اندر بھی تھوڑی سی صورتحال ہمیں نظر آئی کہ کچھ مسئلے مسائل ہیں, کچھ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے, کچھ چیزیں رپورٹ کی گئیں, کچھ چیزیں رپورٹ نہ کی گئیں. سو ادر دین بلوچستان, جو سیکورٹی کی ہماری سچویشن ہے, جو آپس ہیں, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, دے آر اپ ٹو دا مارک, دے آر ڈوئنگ واٹ اٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈو. ہم ٹھیک سے جا رہے ہیں. جی دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ واٹ دے آر اگینسٹ, واٹ دے آر اپ ٹو. تو ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی بہت مضبوط ہیں, اور اس میں ہندوستان کا تو میں نام لے لیتا ہوں, باقی اور جو اس میں ممالک انوالوڈ ہیں ان کا شاید نام لینا ٹی وی پر مناسب نہ ہو, وہ بھی ہیں.
اور ادھر ایک سنگل ہینڈڈ انٹیلیجنس ایجنسی یا باقی لوگوں کے ساتھ مل کے انٹیلیجنس ایجنسی سے اور پبلک کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں کبھی کبھار کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جو بڑی طاقتوں کے پاس آج کل سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے پرسیپشن مینجمنٹ. بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی پرسیپشن کو مینج کیا گیا ہے اور ان کو ایک بیانیہ بتایا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں, تو ان کو بھرنے کی ضرورت ہے. اس میں پیار محبت کی ضرورت بھی پڑے گی اور کر بھی رہے ہیں, اور میرا خیال اس میں تھوڑی سی سختی کی ضرورت بھی پڑے گی اور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. ویلکم ٹو دا شو کاکڑ صاحب. سر, سب سے پہلے تو اور بڑا اہم سوال یہ کہ یہ جو بلوچستان کے اندر اٹیک ہوا, ہم نے دیکھا سرینا ہوٹل کے اندر اور 5 لوگ لقمہ اجل بن گئے اس کے اندر. سیکورٹی لیپس ہم سے یقیناً ہوا, کس جگہ کس پوائنٹ پر سیکورٹی لیپس ہوا اور کس طرح اس ڈیمیج کو آپ کے خیال سے, آپ کی رائے سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے جی, اسٹریٹ اوے اس کی ابتدا اگر سیکورٹی لیبس کے نیریٹو سے لوں گا تو میرے خیال میں یہ شاید بہت زیادہ مناسب نہ ہو. آپ کے ناظرین کو یاد دلاتا ہوا چلو, ہم 2 دہائیوں سے جس سطح پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹیررزم کی ایک ویو بڑی شدت کے ساتھ اس ریاست نے, اس معاشرے نے اس کا سامنا کیا. اس میں کروز بعض اوقات بہت اوپر کی طرف گئی ہیں اور بعض اوقات نسبتاً نیچے آئی ہیں. پچھلے 2-2.5 سالوں سے نسبتاً وائلنس مینجبل لیول پہ تھا, لیکن اب پھر دوبارہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ گروپس جو ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے یا دوسرے ریلیجس ایکسٹریمسٹ کی صورت میں وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں. اور کل بھی بدقسمتی سے ایک اسپیکٹیکولر واقعہ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. دیکھیے, یہ پرائمریلی ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے, اور انٹیلیجنس میں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ 10 مرتبہ اس گول پوسٹ پہ جو حملے ہوتے ہیں ان میں سے 9 ناکام ہو جاتے ہیں, ایک کامیاب ہوتا ہے, اور جو کامیاب ہوتا ہے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے, اور جو 9 جس کی ریاست کو کامیابی ہوتی ہے اس کی کوئی نیوز ویلیو نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا, اس کی امپلیکیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ اس جنگ کی کامیابی کا بہرحال بہت اہم حصہ ہوتا ہے, لیکن وہ بیانیے کا حصہ نہیں بن پاتا. تو کل کا جو خصوصی طور پہ واقعہ ہوا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک نئے یا ناول انداز میں انہوں نے یہ گاڑی لا کے پارکنگ میں ٹیکٹیکل لیول پہ نئے انداز میں سامنے ہے. اس کا شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اینٹیسپیشن سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھی نہیں ہو پائی, اور وہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں, جو پرائیویٹ سیکورٹی مختلف ہوٹلز میں یہ ڈیوٹی پہ معمول کیا گیا ہے, یہ بعض اوقات سب اسٹینڈرڈ ٹولز کا استعمال ہوتا ہے جس سے ایکسپلوسیوز ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی اور نہ ہوتی ہیں, اور بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. سارا کا سارا بلیم اس طرف شفٹ نہیں کر رہا, ظاہر ہے سیکورٹی اپریٹس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. فورس کالر کے حوالے سے بڑا چیلنج ہے. جو مخالف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں خصوصی طور پر انڈینس کی صورت میں, جو وڈرال ہے یو ایس کا سپٹمبر میں جس کا اعلان ہو چکا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ, اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. اس امپلیکیشنز میں میرے خیال میں ہمیں مزید پریپیئرنس کے ساتھ رہنا ہوگا, اور آپ کسی بھی وقت کسی قسم کا واقعہ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کاکڑ صاحب بات کی یو ایس وڈرال کی. اب یو ایس وڈرال کے اوپر اب ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگی ہے کہ جی ہمیں یہاں سے ایگزٹ کرنے میں آپ ہیلپ آؤٹ کریں. آپ جو طالبان افغانستان کے اندر موجود ہیں اس میں آپ آلریڈی میڈیشن کر رہے ہیں, ذرا ان ایفرٹس کو زیادہ کریں, ان سے بات چیت کریں اور ہمیں ایگزٹ یہاں سے سیفلی دے دیں, اس میں ہیلپ آؤٹ کریں. دس از واٹ دیو سیڈ. اب اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ ہمیں ایکٹیو یہاں پر نظر آ رہی ہے, تو ہم وہاں پر ان کی مدد کرنے تو جا رہے ہیں. ظاہر دونوں علیحدہ تنظیمیں ہیں, لیکن ہمیں یہاں پر پہلے ذرا زیادہ ناکہ بندی یا زیادہ اسٹرانگ نہیں رکھنا چاہیے اپنی گرپ انسٹیڈ آف ہیلپنگ دیم دیئر.
دیکھیں تو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دو ڈفرنٹ اینٹیز ہیں. تو اگر ہم مکس کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم ڈیلوژن کا شکار ہوں گے. ٹی ٹی پی جو ہے ایک ایسی خارجی فورس ہے جو افغان سوائل پہ اس وقت اس کا پریزنس ہے, اور وہ ان کے جو ریاست کے ادارے ہیں, ان کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, ان کی پراکسی کے طور پہ استعمال ہو گئی ہے. اور اس کا ٹی ٹی اے سے ظاہر ہے نظریاتی انسپریشن شاید دونوں کی ایک جیسے فکری انداز سے ہو, لیکن جو آپریشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کی ایک جیسے نہیں ہیں. ٹی ٹی پی نے کوئی واقعہ ابھی تک افغانستان میں نہیں کیا. ٹی ٹی پی نے کوئی فارن فورسز کو وہاں پہ اٹیک نہیں کیا. ٹی ٹی پی نے امریکہ سے لے کر ہندوستان کے کسی ایک بندے کو بھی اٹیک نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ جو آپریشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. تو یہ سوچنا یا سمجھنا کہ جی پاکستان کو اپنے پہلے قابو کرنا چاہیے, یہ شاید اتنا زیادہ فیئر کامنٹ نہ ہو. پاکستان نے بہت افیکٹو انداز سے ریجن میں اگر کسی ٹیررزم کو ریاست اس وائلنس کی مینجمنٹ لیول تک لے کر آیا ہے تو وہ پاکستان ہے. عراق نہیں کر سکا, یہ کام شام نہیں کر سکا. افغانستان میں $2.5 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود افغان نیشنل فورسز کو اس انداز میں ڈیزائن میں ڈیولپ نہیں کر پائے جو کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی خواہش. لیکن پاکستان نے پورے سیناریو میں ایک سکسیسفل کیس اسٹڈی کے طور پہ اپنے انڈیجنس ریسورسز کے تحت اپنے کم ٹیکس کلیکشن کے باوجود ہی ڈیفینس فورسز کو خود مینج کرتا ہے. تو اس کو اس انداز میں میرے خیال میں دیکھنا شاید اتنا مناسب نہ. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے اب یہ بتائیں کاکڑ صاحب, اب اس میں جو فورن ہینڈ ہے بھارت کی میں بات کرتا ہوں, اگر اس کی ہم بات کریں شامل ہونے کی جو انسرجنسی بلوچستان میں, اس حوالے سے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ خبر ہے کہ 2003 جنگ بندی معاہدے کے اوپر دونوں ممالک جا چکے ہیں. لائن آف ایکشن, لائن آف کنٹرول, بارڈر جتنا بھی ہمارے ایریا وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اس ساری صورتحال کے باوجود جو ہم ایک طرف پازیٹیو اپروچ کو لے کر چل رہے ہیں, دونوں ممالک اس خطے کو بھی سامنے لے کر چل رہے ہیں, کیا بھارت ایسی حرکت کرے گا کہ وہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کرے, اور کرے گا تو کیوں کرے گا؟ دیکھیے جی, میں پاکستان ہندوستان کے رشتے کے حوالے سے کسی فہمی کا شکار رہی ہوں. جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھ پایا ہوں, لائن آف کنٹرول یا ورکنگ باؤنڈری پہ ریلیشنز آل آف اے سڈن ون فائن مارننگ درست ہیں, نہ ہونے جا رہے نہ ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق جو ہے نا ڈیپ ڈاؤن کشمیر ایشو کی ریزولوشن کے ساتھ ہے, اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن. یہ بڑا ایک لافٹی گول پوسٹ ہے, بڑا آبجیکٹو ہے. کیا ہندوستان آر ایس ایس کی جو آؤٹ ہے ایک بی جے پی کی صورت میں جس کی حکومت ہے آج, اس ہندوتو کے ایجنڈے میں اس وقت اس قسم کی کسی ریزولوشن کے لیے سنجیدگی سے کام پیشے میں سوچو گی, آئی ڈاؤٹ اٹ. تو کیا ہمیں اس سے پھر بات نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن ہمارا وار مانگنگ امیج نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنی زبان شو کرنا ہے. وی آر اے نیشن who should remain realistic. تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ بلوچستان اور اس کی تو باتیں خیر ہیں, ایسٹرن بارڈر پہ بھی امیڈیٹ فیوچر میں مجھے کوئی بہت بڑا بریک نہیں آ رہا. اس لیے کوئی کسی خاص قسم کی فیلئر کو جنریٹ کرنے سے پہلے ہمیں بڑا ریئلسٹکلی اوپر اس کی اسسمنٹ بھی کرنی ہوگی, اس کے متعلق سوچنا ہوگا. وہاں پہ 2-4 پراکسی جن کے اگر کام جتنا ہے وہ مجھے امید ہے اپنی جو اسٹیٹ آفیسرز ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ہندوستان کی کسی قسم کی مدد یا انفلوئنس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر کنسرن فیکٹر وی ول بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ آن آور اون انشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سینیٹر وار الحق کاکڑ صاحب موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بلوچستان کے شہر کوئٹہ سرینا ہوٹل کی پارکنگ کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے, کار بم یہ جو ہے اس کے ذریعے دھماکہ ہوتا ہے, 5 لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں, کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں. ٹی ٹی پی اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز, لا انفورسمنٹ ایجنسی متحرک آلریڈی ہیں, اس واقعے کے بعد مزید متحرک ہو جاتی ہیں. ملک کے بہت اہم شہروں اور بہت اہم جگہوں پر بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا. وزیر داخلہ نے ملک کے دیگر شہروں کے حوالے سے بھی الرٹ کیا ہے سیکورٹی فورسز کو, اور تنبیہ کی گئی ہے کہ تمام جو صورتحال ہے اس کو سیکورٹی کو ہائی رکھا جائے. پاکستان ایک طرف امریکہ کو ایگزٹ کرنے میں مدد کر رہا ہے, افغان
پیس کا جو پروسیس چل رہا ہے افغانستان طالبان کے ساتھ جو پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کرے. دوسری جانب پاکستان کے اپنے اندر اس قسم کے مسئلے سر اٹھا رہے ہیں. وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی اسٹرینتھ گین کر رہی ہے. بہرحال آنے والے وقت میں یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں اسی طرح کنٹرول میں ہوگی جس طرح ریسنٹ پاس کے اندر پاکستان سیکورٹی کے کنٹرول میں رہی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.